नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बर वक्त के स्टूडियो में प्रोग्राम फ़ैसला कौन करे के साथ सैयद नवीद हैदर हाशमी हाज़िर खिदमत है। हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसी हुई कौम के ऊपर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, किसका दरवाज़ा खटखटाएं और किसके साथ अपने जज्बात व एहसासात शेयर करें। उनकी आंखों में गम है और चारों तरफ गम ही गम है। इंसाफ कहीं नापैद हो गया। अहले दरबार और उनके हवारियों की अपनी मजबूरियां और उनकी अपनी मसलतें, लेकिन अवाम की अपनी मजबूरियां। अवाम किसके दरवाजे पर जाएं और किसके दरवाजे पर जाकर इंसाफ की भीख तलब करें। अलबत्ता एक ही आवाज़ बार बार समातों से टकरा रही है कि चमन की आबरू लूटे जो खुद ही बागबां बनकर, चमन की आबरू लूटे जो खुद ही बागबां बनकर, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबां की। तो आज हम अपने स्टूडियो में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया गया वो सरासर नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। आप देखें कि गुज़श्ता 9 माह में 12वीं दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई और मजमूई तौर पर 51 रुपये तक का इजाफ़ा किया गया और ये तारीख़ की बुलंद तरीन शरह है। तो ये इजाफ़ा बहुत ही मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल बम है, तो इससे भी ज़्यादा अगर कोई रिजिड और सख्त लफ्ज़ है तो मैं समझता हूँ कि वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अवाम की अपनी मजबूरियाँ और हुक्मरानों की अपनी, लेकिन अवाम और हुकूमत के दरमियान जो दूरियाँ आ रही हैं और जो फासले आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो शायद महंगाई है। तो ये पेट्रोल बम गिराने से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुल्क की मईशत पर असर पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो गरीब आवाम हैं वो बेचारे इसकी जद में आते हैं। हुकूमत कहती है कि बैरूनी कर्ज़ों का बोझ हमें चैन नहीं लेने देता, जबकि कोरोना की वबा ने जो एक मुआशी बहरान पैदा किया है, हुकूमत अभी उसी से निमटने में मसरूफ़ है। अवाम कहती है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ और इस नाइंसाफ़ी का फ़ैसला कौन करे। ओगरा से पूछे तो ओगरा कहती है कि बहुत से जवाज़ हैं ओगरा के पास। तो मैं ये समझता हूँ कि जवाज़ जितने भी हों, लेकिन आपके पेश नज़र आपके मुल्क की अवाम होनी चाहिए। पहले आप माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे और उन्हें ताने देते थे कि हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन आज आप माजी की हुकूमतों की जगह खड़े हैं, यानी आप कटहरे में हैं और अवाम आपसे सवाल कर रही है कि हमारा फ़ैसला करने वाले कहाँ गए। तो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मुल्क में तेल और डीज़ल की माहाना खपत जो है वो 7 से 7.5 लाख मेट्रिक टन है, ये ओगरा कहता है। और पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक तकरीबन 12 अरब डॉलर तक की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करता था। अब इस दरामदात में और भी इजाफा हो गया है और इसका बिल अब 19 से 20 अरब डॉलर हो चुका है। इसका फ़ैसला कौन करे? कटहरे में हुकूमत है, सवाल करने वाले अवाम हैं। IMF के साथ मुआहिदा जब आप करते हैं तो जो भी वो शराइत कहते हैं, ज़ाहिर है आप फंसे हुए हैं, आपको पैसे चाहिए और वो अपनी शराइत आपसे मनवाते हैं और उस मुआहिदे में IMF जो भी कहता है आप करने पर मजबूर होते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का जब मुआहिदा होता है तो उसकी पहली शर्त जो होती है वो ये होती है कि अवाम के ऊपर टैक्स लगाए जाए या टैक्स में इजाफा किया जाए। हाँ, अगर हम अवामी नुमाइंदों से पूछे तो हमारी ये बर वक्त अखबार की आज लीड जो है वो
یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا، عوام کی مشکلات میں اضافہ، ٹرانسپورٹروں نے بھی ریٹ بڑھانے کی دھمکی دے دی، اور شبلی فراز صاحب جو وفاقی وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، بڑا اچھا مشورہ دیا، سبحان اللہ۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب شبلی فراز صاحب، آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں لیکن باتیں چھوٹی ہیں آپ کی۔ آپ نے عوام کو مشورہ دیا کہ جی اگر پٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ پٹرول کا استعمال کم کر دیں۔ یہ کتنا اچھا مشورہ ہے، یہ تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ہر شخص اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ پٹرول خریدے گا، اور جو بھی اس کا موٹر سائیکل ہے یا کار ہے اس میں ڈالے گا اور اپنا نظام چلائے گا۔ لیکن آپ کا یہ مشورہ بڑا عجیب سا مشورہ ہے، اور اس مشورے پر سوائے کہے یا ایک معصوم سی مسکراہٹ کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں، حکومت مجبور ہے۔ تو بھائی یہی تو مسئلہ تھا، جب آپ لوگوں پر تنقید کرتے تھے، آپ حکومتوں پر تنقید کرتے تھے تو آپ بھی یہی کہتے، تو اب آپ ان کی جگہ پہ ہیں، ابھی آپ کے ٹہرے میں ہیں، آج آپ بھی وہی جواب دے رہے ہیں جو ماضی کی حکومتیں دیتی رہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی آپ سوچیں اور اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کریں کہ ابھی آپ کے پاس کیا جواز ہے۔ کوئی نیا جواز تو نہیں، وہی پرانا جواز ہے جو آپ دیتے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے کہ جو پٹرولیم کی مصنوعات بڑھنے سے ہوتا کیا ہے، پٹرولیم کی مصنوعات بڑھنے سے، اسپیشلی پٹرول اور ڈیزل بڑھنے سے ہوتا کیا ہے، ایک تو اشیاء خرد و نوش جو ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا ٹرانسپورٹ، جیسے میں نے اپنی لیڈ جو بر وقت کی لیڈ ہے آج ہم نے لگائی کہ ٹرانسپورٹروں نے ریٹ بڑھانے کی دھمکی دے دی، ابھی ان کی دھمکی ظاہر ہے وہ اس پر عمل درآمد بھی کریں گے، تو ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے نقل و حمل جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں پٹرول ہی ان کی گاڑیوں میں ڈلتا ہے، تو جب پٹرول مہنگا ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ اپنا ریٹ بڑھائیں گے۔ گیس اور بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کے علاوہ براہ راست اس کے اثرات بیچاری عوام پر پڑتے ہیں، اور ملکی معیشت پر اس کے منفی اثرات تو ہوتے ہی ہیں۔ اچھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین کو شاید میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں کہ جب پٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو OGDCL ادارہ ہے اوگرا، ایک ہے پاکستان اسٹیٹ آئل PSO، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں پٹرولیم ڈویژن کے حکام ہیں، وزارت خزانہ کے ہیں، تو یہ سب مل کر ایک تو جب یہ سمری جاتی ہے تو سمری بنتی کیسے ہے؟ تو سمری ایسے بنتی ہے کہ سب سے پہلے OGDCL اور PSO کے جو حکام ہیں، اعلیٰ کام ہیں، ان کی کمیٹی بیٹھتی ہے، اور پھر وہ جب خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھتی ہیں تو وہ جو ہمارے ملک میں جتنا بھی پٹرول آتا ہے اس کی مقدار اور اس کی کھپت اور اس کے اخراجات مل کے لگا کے پھر ایک سمری تیار ہوتی ہے، اور وہ سمری جو ہے وہ پھر فنانس ڈویژن کو، اور ساتھ اس کے جو ہے پٹرولیم کی ڈویژن بھی ہوتی ہے، تو یہ سمری وہاں جاتی ہے، وہ لوگ پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں، انالیسس کر کے پھر 1 لیٹر پٹرول کے اوپر جو بھی قیمت آتی ہے وہ نکال کے اور وہ سمری وزیر اعظم صاحب کو بھیج دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب پھر وہ حتمی فیصلہ وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس سمری کو رد کر دیں یا اپنی اس میں کوئی ایڈ کر دیں، جو بھی ان کی تجویز ہے، یا رد کریں یا قبول کریں یا کوئی تیسرا فیصلہ جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے پھر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فنانس ڈویژن جو ہے وہ اس کے حکام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے ذمہ دار OGDCL اور پٹرولیم ڈویژن، خزانہ ڈویژن اور جو PSO کے حکام ہیں، تو یہ حکومت کے نمائندے ہیں، یہ سمری بناتے ہیں۔ تو ان کا جواز یہی ہوتا ہے، ایک ہی جواز ہے، ایک ہی رٹ ہے کہ جی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، وہ بھی ہوتا رہا ہے، آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں، آپ کے جواز آپ کے پاس بہت سے ہیں جواز، جو کہ جواز ٹھیک بھی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جو ہے وہ کرونا نے جو ہے وہ معاشی بحران جو ہے وہ پیدا کیا تو آپ اس میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو نکال رہے ہیں۔ لیکن میں نے کالم لکھا تھا، میں نے جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے تو انہی دنوں میں میں نے اس کالم میں میں براہ راست مخاطب ہوا تھا نئے وزیر اعظم صاحب یعنی عمران خان صاحب، اور میں نے کہا تھا کہ عمران صاحب آپ نے دعوے تو بہت زیادہ کر دیے، لیکن ان دعووں میں سچائی کتنی ہے یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ فنانس ڈویژن سے بریفنگ لیں گے۔ بریفنگ جب آپ کو ملے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تاج اور تخت جو ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ تو آج وہی ہوا، آپ کے دعوے
آپ کے بلند آپ نے جو دعوے کیے اور بڑا آپ نے یہ کہا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جو کہ ظاہر ہے سیاسی لوگ کرتے ہیں، تو آپ کے نعرے بھی وہی روایتی سیاستدانوں کی طرح کے نعرے ثابت ہوئے۔ تو خدا را اپنی عوام پر رحم کیجئے، یہ عوام بیچاری جو ہے یہ بہت ہی مسائل میں گھری ہوئی عوام ہے۔ دیکھیں اگر آپ بنگلہ دیش اور بھارت کو دیکھیں تو وہاں پہ کیوں عام عوام اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں ان کی قوت خرید جو ہے ان میں ہے، قوت خرید کی بات ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے جو ہے وہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، باقی باتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کا فرق جو ہے، اس کے اثرات عام آدمی پر پڑتے ہیں اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ خدا را عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فیصلے کریں۔ یہ آپ کے عوام ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کو ووٹ دے کر ظاہر ہے آج آپ اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہیں تو انہی عوام کی بدولت جو ہے آپ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بڑے لیول کے جو لوگ ہیں، جو مافیا ہے، آپ ان کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ عوام کا خیال رکھیں، عوام کا معیار زندگی بلند کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ لیکن افسوس کہ آپ کے دور حکومت میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا گیا، امیر امیر تر ہوتا گیا۔ اس کا فیصلہ کون کرے؟ آپ سوچیں اور اس پر توجہ دیں۔ اور آخر میں موجودہ حالات کے تناظر میں، کیونکہ یہ ڈیکورم ہے اور آج یہ پہلا پروگرام ہم کر رہے ہیں فیصلہ کون کرے میں، ڈیکورم یہ ہے کہ ہم کسی بھی کرنٹ ایشو پہ بات کریں گے اور اس کے بعد میں کرنٹ ایشو کے حوالے سے ایک غزل سنایا کروں گا۔ اور آج کی غزل جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ وہ پیاسے ہوں بھی تو خود کو کہاں پیاسا بتاتے ہیں، وہ پیاسے ہوں بھی تو خود کو کہاں پیاسا بتاتے ہیں، عجب انداز سے وہ پیاس کو نیچا دکھاتے ہیں۔ یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عجب انداز سے وہ پیاس کو نیچا دکھاتے ہیں، کہاں ہر آدمی کے بس میں میرے کارواں ہونا، کہاں ہر آدمی کے بس میں میرے کارواں ہونا، جنہیں توفیق ہوتی ہے وہی رستہ دکھاتے ہیں۔ ہمیں بہروپیوں کے روپ میں راہبر ملے صاحب، ہمیں بہروپیوں کے روپ میں راہبر ملے صاحب، کبھی چہرے بدلتے ہیں کبھی کرتب دکھاتے ہیں، کبھی چہرے بدلتے ہیں کبھی کرتب دکھاتے ہیں، شجرکاری زمینوں میں نہیں اب کے دلوں میں ہو، شجرکاری زمینوں میں نہیں اب کے دلوں میں ہو، کبھی تو پھل ملے گا آؤ ہم پودے لگاتے ہیں، کبھی تو پھل ملے گا آؤ ہم پودے لگاتے ہیں۔ اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہمارا رزق وابستہ ہے ایسے کارخانے سے، ہمارا رزق، اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارا رزق وابستہ ہے ایسے کارخانے سے جہاں مزدور تلواریں نہیں پرچم بناتے ہیں، جہاں مزدور تلواریں نہیں پرچم بناتے ہیں، نکلتے ہیں وہ مشکیزیں اٹھائے فجر سے پہلے، نکلتے ہیں وہ مشکیزیں اٹھائے فجر سے پہلے، عجب مجذوب ہیں جو دشت کو پانی پلاتے ہیں، عجب مجذوب ہیں جو دشت کو پانی پلاتے ہیں۔ ہمیں یہ صبر جذبہ کربلا والوں نے بخشا ہے، ہمیں یہ صبر جذبہ کربلا والوں نے بخشا ہے، ہم اپنے گم شدہ بیٹوں کی لاشیں خود اٹھاتے ہیں، ہم اپنے گم شدہ بیٹوں کی لاشیں خود اٹھاتے ہیں۔ تو اپنی ظاہری آنکھوں کے دروازے مقفل کر، تو اپنی ظاہری آنکھوں کے دروازے مقفل کر، تجھے ہم انگلیوں کے درمیان جنت دکھاتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔